8 फरवरी 2024 इंतखाबात नहीं, रेफरेंडम में मुंतखब होने वाले मेरे मुंतखब कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान, मीडिया के दोस्तों, मीडिया के भाइयों, इस पिंडाल में जिना ग्राउंड में मौजूद मेरी बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, अस्सलामु अलैकुम। जिना के पासबानों, जिना के पासबानों, जिना के पाकिस्तान के महफिजों, तुम्हारी आलीशान जिना ग्राउंड में वापसी तुम्हें मुबारक, मुबारक, मुबारक। कितने संगे मील हैं जो एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM ने 1 साल के अरसे में तय किए। जिस चीज की कमी थी वो यकजहती और इत्तेहाद, और आज वो यकजहती भी रंग लाई है और वो इत्तेहाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो समा बांध रहा है। आज 8 साल के बाद जिना ग्राउंड में मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM की वापसी हुई है। आज 8 साल के बाद यहां पहुंच गए हैं तो इंशाअल्लाह ताला आबादी बाजियाब कराई। मर्दमशुमारी में इस मर्तबा 75 लाख, अल्लाह ने चाहा अगली मर्दमशुमारी में जो बाकी 1.5 करोड़ बचे हैं इंशाअल्लाह वो भी अगली मर्दमशुमारी में बाजियाब कराएंगे इंशाअल्लाह। एक कौमी असेंबली की सीट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। पहली मर्तबा कराची को कुछ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, वरना कराची देता था, कराची से लिया जाता था। पहली बार कराची को कुछ मिलना शुरू हुआ। 3 सूबाई असेंबली की सीटें मिली हमें अल्लाह के फजलो करम से, और फिर उसके बाद एक अवामी गवर्नर MQM पाकिस्तान ने दिया, और 7 फरवरी को एक तालीमी दरसगाह, अरे हमारे आबाओ व अजदाद के तहरीक आजादी का सफर भी एक तालीमी दरसगाह से शुरू हुआ था, जामिया अलीगढ़ से शुरू हुआ था। ये जामिया अलीगढ़ के वारिस ही गवर्नर हाउस में एक जामिया कराची और IT की एक बेहतरीन जामिया बना सकते हैं। 50,000 तलबा और तालिबात, 10 लाख रुपए का कोर्स फ्री, एडवांस IT का जब 1 साल में करेंगे तो इंशाअल्लाह 10-10 लाख की नौकरियां उनकी मुंतजर होगी। फिर उसके बाद हल्का बंदियों का चैलेंज कबूल किया, हल्के बेहतर कराए, और 8 फरवरी को हक परस्त वोटर्स, MQM के वोटर्स, और आज इस ग्राउंड में जमा होने वाले मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये शायद 8 साल पहले भी अगर इस तरह का कोई इज्तिमा होता था तो उससे ये बड़ा इज्तिमा है, उससे यहाँ ज्यादा लोग हैं, इसलिए कि इस मर्तबा इस जद्दोजहद में मिडिल क्लास, एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरों से ताल्लुक रखने वाला जो आज दीवार से लगा हुआ है, फूड पांडा और बाइकिया में नौकरी कर रहा है, आज वो अकेला नहीं, उसके साथ
اس پنڈال میں، اس گراؤنڈ میں اور پورے الیکشن میں الحمدللہ میرے پختون بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی اور ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میرے بنگالی بھائی بھی اب ایم کیو ایم کی جد و جہد میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں تمام کراچی میں خاص طور پر پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے جو یہاں بستے ہیں، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، جنہوں نے کراچی کو اون کیا، اور ہمارا نعرہ بھی آج یہی ہے جب ہم یوم تشکر منا رہے ہیں، اللہ کے آگے سرو سجود ہیں، شکرانے ادا کر رہے ہیں کہ آج اس نے ہمیں اس قابل کیا، یہ موقع دیا کہ ہم ایم کیو ایم کی، پاکستان بنانے والوں کی اور ان کی سب سے بڑی آبادی والے شہر کی عظمت کو بحال کرے، ایک ایک شہری کی عزت نفس کو بحال کرے، ایک ایک شہری کو، کراچی کو بھی، کراچی کے شہریوں کو بھی، اور انشاءاللہ پاکستان کے 25 کروڑ مظلوم، محروم، محکوم عوام کو ہر طرح کی غلامی اور ہر طرح کی محتاجی سے نجات دلائیں۔ یہ آج کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہاں فنکار ہیں، ظاہر ہے میرے بعد مصطفیٰ کمال بھائی اور خالد مقبول بھائی آپ سے بات کریں گے۔ یہ ایک آزمائش تو مکمل ہوئی، آج جو میرے پنجابی، پختون، سندھی، بلوچی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی میرے بھائی جو یہاں موجود ہیں، جنہوں نے ایم کیو ایم کو قومی اسمبلی کی 15 کراچی کی اور 2 قومی اسمبلی کی حیدرآباد کی سیٹیں دلائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اب اصل پاکستان بنے گا کراچی میں، اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس پاکستان کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، کس پاکستان کے لیے ہم نے ٹرینیں کٹوائی، قافلے لٹوائے، میری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی، ہم بتائیں گے۔ اور جو ہمیں مردہ سمجھ رہے تھے، آج ان کے لیے بھی میری بہنیں، میری بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، آج انہیں یہ آئینہ دکھا رہے ہیں، انہیں یہ ان کی اوقات بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 6 ساتھیوں کو اس الیکشن میں شہید کیا، ہم نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں، تشدد کا جواب صبر سے، تحمل سے اور برداشت سے دیا، اور تمہاری اپنی پالیسی کے مطابق، تمہاری اپنی پالیسی تھی نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، تو ہم نے بھی کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور ہم نے پھر تمہارے بلٹ کا جواب، تمہاری بلٹ کی طاقت کا جواب بیلٹ کی طاقت سے دیا، اور بیلٹ بول پڑا، کراچی بول پڑا، کراچی جاگ گیا، کراچی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک آزمائش مکمل ہوئی، کامیابی حاصل کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو، شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن کسی کامیابی کو برقرار رکھنا بہت محال اور بہت مشکل ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح تحریکی ساتھیوں نے، کارکنوں نے، ذمہ داروں نے الیکشن میں دل و جان سے محنت کی، ووٹرز کو نکالا، بیلٹ پیپر تک ووٹ کو پہنچایا، اور اپنی، ہماری، ہم سب کی تنظیم اور تحریک کی، کراچی کی، پاکستان بنانے والوں کے وقار کو بلند کیا۔ مجھے امید ہے اب بڑی آزمائش شروع ہو رہی ہے، اب سنبھل کے چلنا ہے۔
جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھی ہیں، جگہ جگہ کانٹے ہیں. آپ کے مخالف اتنی آسانی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. آپ نے ایک گیند سے بلدیہ کے برسر اقتدار جماعت کو بھی اڑا دیا، اور جو اپوزیشن کی جماعت تھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بال پر آپ نے دونوں کو ناک آؤٹ کر دیا اور بتا دیا کہ یہ بلدیاتی ایوان کے وارث بھی وہی ہے، اس کے اونر بھی وہی ہے جنہوں نے 8 فروری کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے. اب بڑی بات یہ ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، طاقت دے، ہمیں استقامت، ہمت اور حوصلہ دے کہ آئندہ 5 سال ہم اپنی اس کامیابی کو برقرار رکھ سکیں. یہ بڑا امتحان ہے، یہ بڑی آزمائش ہے. ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں، یہ بڑی آزمائش ہے. ہم لوگوں کی زندگی کو آسان بنا سکیں، ہم انہیں موقع دیں آگے بڑھنے کا، تعلیم اور صحت میں بنیادی اصلاحات کریں، ایک ٹرین کا نظام چلائیں، کیف اور پانی کراچی میں لائیں، سرمایہ کاری کا انقلاب برپا کریں، لوگوں کو روزگار ملے، چھپانے کے لیے چھتر چھایا ملے، اور لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے غلام نہ ہوں. وہ خود اپنی منزل تراشیں، وہ خود آگے بڑھیں، محنت کریں، آگے بڑھیں، میرٹ کا سسٹم لائیں. انشاءاللہ تعالی یہ سارے کام ایم کیو ایم پاکستان کرے گی. اللہ ہمیں اس قابل کرے، اس نے یہاں تک پہنچایا ہے، آگے بھی وہ ہماری رہنمائی کرے، ہم بہترین فیصلے کریں، سمجھ بوجھ کا استعمال کریں، مشاورت کریں. جو برادریاں شامل ہوئیں جن میں مسیحی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، تمام مذاہب اور تمام مسالک کے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مجھے صرف مخالفین کو یہ کہنا ہے جو بلدیہ پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں 2 پارٹیاں جو ہمارا مینڈیٹ چھین کر کراچی کو کالونی بنا کر مصنوعی اکثریت پر بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے صرف ان سے یہ کہنا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. میٹرک ہم ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں، ہم ایک تحریک شروع کرنے والے ہیں. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ہمارے بچوں کا، ان کی تعلیم کا، ان کی میرٹ کا قتل ہوا ہے، ان کے مستقبل کو تاریک کیا گیا ہے. رابطہ کمیٹی نے، خالد بھائی نے، مصطفیٰ بھائی نے، ہم نے اس پر مذمت بھی کی ہے، احتجاج بھی کیا ہے. لیکن بیٹا جس طرح تمہیں کراچی سے فارغ کیا، تمہاری باقیات کو انشاءاللہ بہت جلد میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ سے بھی تمہاری باقیات کو فارغ کریں گے، اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کا راستہ دیں گے. میں نے کہا تھا ایم کیو ایم دلہن بن کر واپس آ گئی ہے کراچی میں. 21 جنوری کو نکاح تھا، 8 فروری کو ولیمہ تھا، اور آج چوتھی کی رسم ہے. فنکار بھی آئے ہوئے ہیں، آج چوتھی کی رسم ہے، فنکار بھی آئے ہوئے ہیں، اور ایک شور برپا ہے. مایوسی بہت پیچھے رہ گئی ہے، امید کا سفر شروع ہو گیا، تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہو گیا، پاکستان کی بقا اور سلامتی کا سفر شروع ہو گیا. جنا گراؤنڈ میں اس کا عہد کیا ہے، اس کا پاس کریں گے. لوگوں کی محبت، ان کا ووٹ، ان کی دعائیں اس کا پاس کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، ان کے مسائل انشاءاللہ تعالی حل کریں گے. آخری شعر، اب یہ شعر تھوڑا چینج ہوا ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، اب ہے نہیں.
اب کچھ دیر کی خاموشی تھی، کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا، لو شور آ گیا۔ ارے تمہارا صرف وقت آیا تھا، ہمارا دور آ گیا، کراچی والوں کا دور آ گیا۔ پاکستان، ایم کیو ایم، جینا گراؤنڈ۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کراچی والو، تمام کراچی والو، تھینک یو۔ کراچی والو، تمام میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسٹیج پہ موجود کنوینر، رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران، اور حد نگاہ لوگ ہی لوگ، اور جہاں جہاں میری آواز ان کیمروں کے ذریعے جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ کراچی والو، چند منٹ دو مجھے، سارے جھنڈے نیچے کر لو، سب جھنڈے نیچے کرو، چند منٹ دو مجھے، چند منٹ، اور خاموشی اختیار کر لو چند منٹ کی۔ پھر ابھی بہت شور ہونا ہے، چند منٹ دو، سارے جھنڈے نیچے کر لو، سارے سب بچوں سے لے لو، جھنڈے لے لو سارے، چند منٹ دو مجھے بس، صرف چند، سب جھنڈے نیچے کرو، سارے سب جھنڈے نیچے لپیٹ لو، اندر سب لپیٹو، جھنڈے لپیٹو۔ یہ لال اسکارف والی آنٹی جو کھڑی ہیں، آپ بھی جھنڈے نیچے کر لیں، آپ بھی نیچے کریں، جھنڈے نیچے کریں، سب نیچے کریں، نیچے جھنڈے نیچے کریں، نیچے سب جھنڈے نیچے کریں، جھنڈے۔ کراچی والو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، آج ہم جس جنا گراؤنڈ میں کھڑے ہیں، اس جنا گراؤنڈ سے 8 سال پہلے مہاجروں کے نام پر، میری قوم کے نام پر جو کچھ کہا کیا جاتا تھا، میری پوری قوم کو اس کا حساب دینا پڑتا تھا، پوری قوم کو، نوجوانوں کو اس کے لیے پابند سلاسل ہونا پڑتا تھا، لاپتہ ہونا پڑتا تھا۔ آج یہ وہی جنا گراؤنڈ ہے، آج کا یہ تاریخی منظر، یہ وقت، یہ دن، یہ سال آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ دن یاد رکھا جائے گا کہ ہاں ایک جہد تھی، ایک آگ اور خون کا دریا سمندر پار کر کے ہم آج اسی جنا گراؤنڈ میں پہنچے ہیں جہاں سے پاکستان کی بات ہو رہی ہے، جہاں سے پاکستان والوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں کی تقریر سن کے جانے کے بعد لڑکا اپنے گھر سے بھاگے گا نہیں، لاپتہ نہیں ہوگا، مر کر شودہ قبرستان نہیں جائے گا، جہاں سے یہاں سے جانے کے بعد، یہاں سے کی جانے والی بات کے بعد، اس شہر، اس ملک میں انسان کا دوست بنے گا، انسان کی قدر کرے گا، کسی کے مارنے مرنے کی بات نہیں ہوگی، کسی دشمن ملک کو آواز لگانے کی بات نہیں ہوگی، اپنے مسائل، اپنے ملک کے ذمہ داروں کو آواز لگا کر شکایت بھی کریں گے، گلے بھی کریں گے، جدوجہد بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، لیکن ملک کے خلاف
وہ ملک جس کو میرے آبا و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بنایا تھا، آج یہ نسل اس نے ثابت کر دیا کہ یہ پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہے، ہم پاکستان بچانے والی یہ نسل بن گئی ہے، پاکستان بچانے والی یہ نسل بن گئی ہے۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے پاکستان بچایا ہے، یہ شہر دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے، یہ شہر دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے۔ میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، پورا پاکستان تانے دیتا تھا کہ یہ شہر، یہ مینڈیٹ، یہ سب کچھ ایم کیو ایم پاکستان والوں کا نہیں ہے۔ ایک ہیلو کی آواز آئے گی، سب کچھ چھن جائے گا۔ یہ بتا دیا کراچی والوں نے، بتا دیا کراچی والوں نے، آج 10 فروری کو بتا دیا کراچی والوں نے کہ کراچی کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ آج سارے تانے دینے والوں، آج ایم کیو ایم دوبارہ اپنی جو چھینی ہوئی جھوٹی ہم سے غبن کر کے مینڈیٹ طاقت لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، آج کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اب یہ مینڈیٹ، یہ لوگ، یہ سب کراچی، پورا سندھ، پورا پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا، ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ کراچی والوں، میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، میری میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے، چینل مالکان سے، کہ میری یہ بات لندن تک پہنچائیں۔ میں آج جب جناح گراؤنڈ آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج جناح گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر کیا کہوں، کیونکہ اے ساتھیو، اس 8 سالوں میں ہم نے بہت زخم سہے ہیں، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ساتھیوں کو مغل ذات بکی گئی ہیں، ہم نے اس قوم کے لیے اپنے دشمن بنائے، رو کو اپنے پیچھے لگایا۔ اس شہر میں ہم نے 700 سے زائد موج اور نوجوانوں کو جو کہ لاپتہ تھے ان کو بازیاب کرایا۔ ہم نے انہیں لاپتہ نہیں کرایا تھا، ہم نے آ کر ان کا مقدمہ لڑا، ایک کے ساتھ بھی تصویر نہیں کھچوائی کہ دیکھو میں چیمپئن ہوں، یہ ایم کیو ایم چیمپئن ہے، یہ دیکھو مہاجر ماؤں کو ان کے بچے لا کر دے رہی ہے، 1 2 3 نہیں، 700 سے زائد ماؤں کو ان کے بچے لا کر دیے۔ آج ہزاروں نوجوان جو اپنے گھر پر نہیں سو سکتا تھا، آج اپنے گھروں پر سوتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے۔ 8 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے، روزانہ یہ جناح گراؤنڈ جنازے پڑھنے کی جگہ بن گئی تھی۔ اے ماں بہنوں، اے میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ جناح گراؤنڈ ایم کیو ایم کے بڑے بڑے سینئر ذمہ داروں کی نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ بن گئی تھی۔ آج کراچی آزاد ہو گیا، آج میری قوم آزاد ہو گئی، تو
میرا دل بہت دکھا ہوا تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں آج میرے میرپور خاص ہم گئے, میری فیملی میرے ساتھ تھی, میرے بچوں کے اوپر, میری عورتوں کے اوپر, میرے ساتھیوں کی عورتوں کے اوپر, میرے ساتھیوں کے اوپر تشدد کیا گیا, پتھر برسائے گئے, لندن سے آرڈر ہو رہے تھے, میرے ساتھیوں کو گولیاں ماری گئی. اے کراچی والوں, اے مہاجروں, میں نے اس قوم کی خاطر اپنی پارٹی بند کی, تمہارے لیے تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا. ایک رتی برابر انا نہیں کی, ایک رتی برابر 7 سالوں میں ایک پتھر کسی کو پلٹ کر نہیں مارا. میرا دل دکھا ہوا تھا. میں نے سوچا تھا کہ آنے سے پہلے میرے دل میں پہلے بات آ رہی تھی کہ میں آج اپنے اوپر بیتے جانے والے اس کو, میں سینیٹر تھا, میں میئر بن رہا تھا, میں وزیر بن رہا تھا, میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس قوم کے نوجوانوں سے میرے اوپر غداری, میرے ساتھیوں کے اوپر, اس ایم کے اوپر غداری کی آوازیں لگائی گئی. غدار کہا گیا, جو کہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی گالی اور ہو نہیں سکتی, اس سے بڑی کوئی گالی. تو میرا دل بہت دکھا ہوا تھا, میرا دل بہت دکھا تھا کہ میں آج اس جنا گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر میں 8 سالوں کا حساب لوں گا. آج رب نے مجھے, میری پارٹی کو, میرے کارکنوں, میرے تمام ذمہ داروں کو, کنوینر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں آج ہمیں فتح دے دی ہے, آج ہمیں فتح یاب کر لیا ہے. تو میں حساب لینا چاہتا تھا, لیکن رب نے دماغ میں ایک بات ڈالی, کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان, دنیا کی سب سے بڑی ہستی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو میرے دماغ میں رب نے بات ڈالی. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی فتح مکہ فتح کروایا. تو خاتم النبیین رحمت للعالمین نے سرور کونین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مکے والوں کے ساتھ؟ وہ جنہوں نے ان کو زخم دیے, ان کو اپنے گھر سے نکالا, ان کو تانے دیے, ان کے ساتھیوں کو شہید کیا, جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑی فتح دی, انہوں نے کیا کیا؟ رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی. جب میں غصے میں تھا, جب میں دکھی تھا, رب نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی. میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سارے دشمنوں کو, سارے دکھ دینے والوں کو ایک جملے میں معاف کر دیا. میں اس حبیب کا غلام ہوں, میں گناہگار آدمی ہوں. آج میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج میں بھی دل سے الطاف حسین کو معاف کرتا ہوں, میں معاف کرتا ہوں الطاف حسین کو. یہاں سے کہہ رہا ہوں, میں معاف کرتا ہوں الطاف حسین کو, معاف کرتا ہوں, میں معاف کرتا ہوں الطاف. کوئی گلہ نہیں ہے. رب نے مجھے پتا, میرے ساتھیوں کو, میرے ساتھ والوں کو, اس ایم کو پتا دے دی. میں دل سے معاف کرتا ہوں. اور صرف یہ نہیں, میں چاہتا ہوں, جھنڈے لپیٹو نیچے کرو, میری بات سنو. میں چاہتا ہوں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو. میں چاہتا ہوں الطاف حسین صاحب, خدا کی قسم, یہ کوئی آپ کے لیے گالیاں بکنے والا آپ کی قبر میں جا کر نہیں لیٹے گا. یہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں توبہ کرنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا کی قسم, یہ لیڈری, یہ کوئی ساتھ نہیں لیٹے گا قبر میں. غنیمت سمجھیے, میں آج بھی, یہ کوئی آپ کے وفادار نہیں ہے, ہم نے ٹائم گزارا آپ کے ساتھ. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہاں جنا گراؤنڈ سے کھڑے ہو کر,
میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو آج دعوت دیتا ہوں، توبہ کریے، توبہ کریے اور اپنے آپ کو رجوع کریے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے معافی مانگیے۔ اس قوم کا بہت نقصان ہو گیا، یہ بھرم بازی چھوڑیے، کچھ کام نہیں آ رہا آپ کے، یہ بھرم بازیاں چھوڑیے، ڈرامے بازیاں چھوڑیں، خدا کی قسم کچھ کام نہیں آ رہا۔ اللہ سے معافی مانگے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی فیملی ہے، وہی بچے بڑے ہو رہے، جا کر ان سے معافی مانگیے، ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل پر ان سے معافی مانگیے۔ میں آج بھی آپ کو آپ کا خیر خواہوں کا آپ کو کہتا ہوں کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس میں خدا کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آپ کا خاتمہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رجوع کرنے کا موقع دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی زندگی رہ گئی ہے گوشہ نشینی اختیار کیجئے۔ خدا کی قسم ان چکروں میں گزر گیا ٹائم، اللہ سے لڑائی مت کرے، نیچر کے فیصلے کو، ڈیوائن ایکٹ کو قبول کیجئے، ڈیوائن ایکٹ کو قبول کیجئے، کوئی نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم آج آپ کے یہ جو 2 ٹکے کے پیسے لے کر آپ سے وفاداری کا، آپ کی جی بائی کا بھرم کرتے، وہ نہیں کر سکتے یہ بات۔ میں وہ آدمی ہوں جس نے آپ کے پیروں کو پکڑ کر آپ کو ریہیب سینٹر داخل کرایا تھا، کوئی نہیں کرتا یہ۔ آپ کی شراب کے نشے کا علاج کرنے کے لیے جس وقت ایم کیو میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، میں نے جا کر لندن میں میئر تھا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے جا کر پیر پکڑے آپ کے اور آپ کو اسپتال میں داخل کروایا تھا۔ میں نے کسی کو اس قوم کا سودا کر کے یہ رستہ اختیار نہیں کیا، نہ انہوں نے کیا۔ آپ صبح دوپہر شام آپ جس پیپلز پارٹی سے ہم نے کوٹا سسٹم حاصل کرنا ہے، حقوق حاصل کرنے ہیں، اسی پیپلز پارٹی کے وزیروں کو بیٹھ کر آپ یہ بتا رہے تھے کہ رو سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں، آپ کی وائف کے کیس کو، طلاق کے کیس کو جس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیروں سے حل کرا رہے تھے۔ یہ قوم، اس کی کون آبیاری کرتا، اس کی کون، جس سے ہمیں حقوق لینے ہیں، اسی کے پاس میرے لیڈر کے سارے ثبوت و شواہد ہیں۔ کہاں سے ڈرے گی پیپلز پارٹی ہم سے؟ اس لیے ہم نے یہ رستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، آج اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، اور اس فتح کے موقع پر میں آج اپنی ذات پر ہونے والے سارے دکھوں کو میں ایک لمحے کے لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں معاف کرتا ہوں، آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ جو میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اسی طرح مکے کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ میں ان کا غلام ہوں، میں ان کے پیر کی خاک بھی نہیں ہوں، میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج زندہ کرتا ہوں۔ اس فتح کے موقع پر میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں۔ ابھی 1 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ الطاف بھائی چھوڑو ساری چیزیں، جا کے مدینے بیٹھو، جا کے آقا کے حضور کے قدموں میں جا کر چپٹ جاؤ، جا کر رمضان کا پورا مہینہ گزارو مدینے میں، جا کر معافی مانگو، رجوع کرو۔ میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے، خدا کی قسم۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ مایوسی اس بات کی کہ پتہ نہیں رب معاف کرے گا نہ کہ نہیں کرے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔
اللہ نے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کتنے گناہ کرو کہ زمین سے آسمان تک لگ جائیں جو تم کر نہیں سکتے، اگر اس کے بعد بھی ایک دفعہ دل سے معافی مانگو گے رب سے، اللہ معاف کرتا ہے۔ الطاف حسین صاحب جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزارے، میں بھی دعا کروں گا، یہ سب لوگ دعا کریں گے آپ کے۔ میں چاہتا ہوں ہماری جنت میں ملاقات ہو آپ سے، میں وہاں لیڈر بن جانا، آپ ہمارے وہاں بن جانا، وہاں بن جانا لیڈر، ادھر کی باری ختم ہو گئی، اب ادھر کی باری ختم ہو گئی، ادھر جنت میں ہم چاہتے ہیں آپ سے ہماری جنت میں ملاقات ہو، ہم چاہتے ہیں آپ سے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ بخش دو یہ لوگوں کو آزاد کر دو، لوگ ایک ہی جان میں لوگ آزاد ہو گئے، یہ بیچارے آج بھی 2 4 10 لوگ جو وہ ان کو پتہ نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ تو آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، اے ساتھیو آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے، آج کامیابی فتح دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ نمبر 1 اگلی بات ایم کیو ایم والو دیکھو اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھو کہ آج یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان صرف نیو کراچی کی جماعت نہیں ہے، صرف عزیز آباد لیاقت آباد کی جماعت نہیں ہے۔ آج تمہاری اس پارٹی کا ایک ایم این اے جو کہ سوراب گوٹ پر کھڑا ہوا تھا، پختون اقبال محسود، وہ بھی ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے جیتا ہے، وہ بھی جیتا ہے۔ میں مصطفیٰ کمال، میرا جو حلقہ ہے اتحاد ٹاؤن، بنارس بلدیہ ٹاؤن، میرے حلقے میں 80% لوگ غیر مہاجر ہیں، مجھے ہزاروں کی تعداد میں غیر مہاجروں نے، میں مہاجر ہوں، مجھے ہزاروں کی تعداد میں غیر مہاجروں نے ووٹ دے کر کامیاب کیا ہے۔ یہ آج کی ایم کیو ایم ہے، یہ آج کی ایم کیو ایم ہے، یہ آج کی ایم کیو ایم ہے۔ تو اے مہاجروں، ہاں میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے کسی کو اپنے پختون ہونے پہ فخر ہے، کسی کو اپنے بلوچ ہونے پہ فخر ہے، کسی کو اپنے پنجابی، کسی کو اپنے بلوچ ہونے پہ، پختون سندھی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لیکن اس بنا پر میں ظالم اور مظلوم کا فیصلہ نہیں کروں گا اور نہیں کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کے نزدیک ہر وہ ظالم جو کہ ظالم ہے، چاہے وہ اس کی زبان کوئی بھی ہو وہ ظالم ہوگا، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہو، اور ہر وہ مظلوم جو کہ مظلوم کسی بھی زبان کا ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے عالم کی حکمرانی اس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے حکمرانی چھینتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ جب ساری حکمرانی اس کے پاس ہے تو میں صرف کراچی اس سے کیوں مانگوں، میں صرف حیدرآباد کی حکمرانی اس سے کیوں مانگوں، میں پورے پاکستان کی حکمرانی چاہیے۔ اے رب مجھے پورے پاکستان کی حکمرانی چاہیے، تو دلوں میں ڈالنے والا ہے۔ بولو جنا گراؤنڈ والوں، بولو پاکستان کی حکمرانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگلا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ زور سے بولو چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایم کیو ایم کا وزیر اعظم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایم کیو ایم کا وزیر اعظم چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، یہ نعرے سن کر کہ ابھی شہر آیا نہیں ہے، وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اتنے کمزور ہیں، دوسرے لوگ 50 سال والے بہت طاقتور ہیں، ان کو تمہاری طرف سے جواب دیتا ہوں، ارے دنیا والوں، میں کمزور، میرے لوگ کمزور، میرا رب بہت طاقتور ہے، وہ جس کو چاہے گا حکمرانی دے گا، میں کمزور،
میرے لوگ کمزور، میرا رب بہت طاقتور ہے، وہ سارے فرعونوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ وہ ایک رات میں چاہے پورے دنیا کے حکمران، ظالم حکمران فرعونوں کو مار سکتا ہے۔ وہ ایک دن میں چاہے پورے پاکستان، پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈال سکتا ہے۔ ارے ان کے یہ جو آج یہاں ہے، ہم نہیں کلیم کرتے، ہم نہیں کلیم کرتے کہ ان کے بھی دلوں میں بات میں ڈال سکتا ہوں۔ ایک آدمی نہیں لا سکتا تھا، کوئی ایک آدمی نہیں لا سکتا تھا یہاں۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں بات ڈالی ہے۔ جب تمہارے دلوں میں بھی اللہ ڈالنے والا ہے تو میں گلگت بلتستان والوں کے دلوں کے لیے بھی بات کروں، میں پنجاب سندھ کے لوگوں کے لیے بھی بات کروں، میں خیبر پختونخوا بلوچوں کے دلوں کے لیے بھی بات کروں۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے 8 سالوں سے ہمیں تانے دے رہے تھے کہ یہ ایم کیو ایم ایک سیٹ نہیں لے سکتی، آج ثابت کر دیا، لوگوں نے ثابت کر دیا، رب نے فتح دے دی کہ ایم کیو ایم نے کراچی حیدرآباد اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس لے لیا ہے۔ تو جیسے یہ مینڈیٹ واپس لیا ہے، ایک دن پورے پاکستان کا مینڈیٹ انشاءاللہ ایم کیو ایم لے گی۔ اللہ سے بڑا مانگو، اللہ سے بڑا مانگو، وہ دینے والا ہے۔ اس سے چھوٹی چیز مت مانگو، اپنے ارادے بڑے کی رکھو۔ اگر ہم اس کراچی کی خدمت کر سکتے ہیں، پورے سندھ، پورے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم حکمران بہت طاقتور ہوگا، میرے رب سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، ہم اپنے سے کی کوشش کریں، رب اس کو مارے گا انشاءاللہ تعالی، مارے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب تیسری بات، ایم کیو ایم کے ایم پی ایس، ایم کیو ایم کے ایم این ایس، ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے ایم این اے ایم پی اے بننے والوں، آپ کا بہت احترام ہے، آپ کو رسوا نہیں کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، کارکن بھی عزت دیں گے، وہ ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، ہم آپ کو عزت دیں گے، عزت دلوائیں گے۔ لیکن اے ایم کیو ایم کے ایم پی اے بننے والوں، اے ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے ایم این اے بننے والوں، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا بنو گے، سارے عہدے رکھنے والوں کو آواز لگا کے کہتا ہوں، یہ جیت کامیابی نہیں ہے، یہ جیت کامیابی نہیں ہے، امتحان ہے۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے، یہ جیت امتحان ہے۔ ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے، ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ دیکھ کر کسی نے اپنی جیت کا جشن منا لیا تھا۔ 1400 سال گزر گئے، سارے کٹے ہوئے سر کامیاب ہو گئے، جنتوں کے سردار بن گئے، جشن منانے والا ناکام ہو گیا۔ آئندہ قیامت تک کٹے ہوئے سارے کٹے ہوئے سر کامیاب ہو گئے۔ تو ہر جیتنے والا کامیاب نہیں ہے، ہر ہارنے والا ناکام نہیں ہے۔ آپ کو جیت ہوئی ہے، آپ کو کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اے ایم کیو ایم کے حق پرست نمائندوں، اے ایم کیو ایم کے حق پرست نمائندوں، کامیابی یہ ہے، کان کھول کر سن لو، کہ تمہیں ووٹ دینے والا نہیں، جس نے تمہیں ووٹ نہیں دیا ہے، جو تمہاری پارٹی کا دشمن ہے، مخالف ہے، تم ایسے کام کرو کہ تمہارے دشمن کے بچے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں، وہ کامیابی ہے، وہ کامیابی ہے۔ اپنے دشمنوں سے دعائیں لو۔ تم اب ایم کیو ایم کے ایم پی اے نہیں ہو، تم پورے علاقے کے ایم این اے ایم پی ہو۔ جس نے تمہیں ووٹ دیا وہ بھی تمہارا ہے، جس نے تمہیں ووٹ نہیں دیا وہ بھی تمہارا ہے، تم سب کے ایم این اے ایم پی ہو۔ دیکھو بڑی قربانی دی ہے کارکنوں نے، دیکھو ماں بہنوں نے بھوکے پیاسے رہ کر پولنگ ایجنٹ بنے ہیں، دروازوں پہ گئے ہیں، لوگوں کی منتیں کی ہیں۔ اب ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ فیلئر از ناٹ این آپشن، فیلئر از ناٹ این آپشن، فیل ہونا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، اس قوم کے پاس۔ اگر خدا نہ خواستہ اب ہم ناکام ہوئے تو صرف ہم سیٹوں سے نہیں جائیں گے، میری آئندہ آنے والی 7 نسلیں ہار جائیں گی۔
میری آئندہ آنے والی 7 نسلوں پر ظلم ہوگا تو فیلئر از ناٹ این آپشن. تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے. تم جو کچھ کل تک تھے بھول جاؤ. آج سے یہ ذمہ داریاں، یہ لوگوں کے اعتماد کا بوجھ اپنے کاندھوں پر فیل کرو اور سب کی دعائیں لو. ارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں تمہیں کوئی فنڈ نہیں چاہیے. ہر برے وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو. تمہیں خدا کی قسم اس کے لیے تو فنڈ نہیں چاہیے. لوگ اگر تمہیں اپنے ساتھ دیکھیں گے، لوگ تمہیں کوشش کرتے ہوئے دیکھیں گے، لوگ مطمئن ہو جائیں گے. تم جب کوشش کرو گے اللہ تمہارے لیے رستے بنائے گا، فنڈ کا بھی بندوبست کرے گا. اور اس شہر کو پاکستان بھر کے لیے ماڈل بناؤ. پورے پاکستان کو اس شہر کو دکھا کر ہم جا کر ووٹ مانگیں گے. آج اس الیکشن کیمپین میں ہمارے خلاف جتنے لوگوں نے بھی پرسنل میرے خلاف جو بھی اٹیک کیے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے معاف کرتا ہوں. ساری پارٹیوں کے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں. آج کا دن فتح کا دن ہے، آج کا دن معاف کرنے کا دن ہے. اس شہر میں امن چاہیے. میں تو چاہتا ہوں پاکستان کے بڑے بڑے لیڈران بھی ایک دوسرے کو معاف کریں. لوگوں کو سکون چاہیے، لوگوں کو امن چاہیے، لوگوں کو محبت پیار بھائی چارگی چاہیے. ہم کس کو فتح کر رہے ہیں؟ ہاں جو ظالم ہے اس کو ظالم کہیں، لیکن مظلوم ہر کوئی، ہر کسی، ہر جو ہماری پارٹی کا نہیں ہے، ہر کوئی برا نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو ہمارا نہیں ہے، ہمارے جھنڈے کے نیچے نہیں ہے، اس کو ہر کسی کو ہم دشمن بنا لیں. اگلی بات میرے ساتھیوں، اگلی بات دیکھو میں مہاجر ہوں اور آج یہ شہر واپس ہمارے ہاتھوں میں آ گیا. لیکن اے ساتھیوں، اے مہاجر ساتھیوں، جب ہم نعرے مہاجر جیے مہاجر لگاتے ہیں، صرف نعرے مہاجر جیے مہاجر لگاتے ہیں، تو تمہارے برابر میں کوئی تمہارا پختون بھائی کھڑا ہوتا ہے. اسی مجمع میں تمہارے برابر میں کوئی تمہارا بلوچ بھائی کھڑا ہوتا ہے. اسی مجمع میں تمہارے برابر میں تمہارا کوئی پنجابی بھائی کھڑا ہوتا ہے. اسی مجمع میں وہ بھی تم سے نیا جڑا ہے، اس کو گلے لگاؤ. خدا کے واسطے اس کو گلے لگاؤ. وہ سب کچھ چھوڑ کر دل سے تمہارے ساتھ جڑا ہے. اس کیمپین میں اگر مہاجروں کو گولیاں لگی ہیں تو میرے پختون ساتھیوں کو بھی گولیاں لگی ہیں، میرے بنگالی ساتھیوں کو بھی گولیاں لگی ہیں. یہ بنگالیوں کے رہنما بچو دیوان یہاں موجود ہیں. بنگالی کمیونٹی نے پورا ساتھ دیا، پختون کمیونٹی نے پورا ساتھ دیا، شہر کے پنجابیوں نے پورا ساتھ دیا، شہر کے سندھیوں نے پورا ساتھ دیا، بلوچوں نے ساتھ دیا. اے میرے ساتھیوں، اگر مہاجر کا نعرہ لگا رہے ہو تو ذرا پختونوں کا بھی نعرہ لگا دو، ذرا سندھیوں کا بھی نعرہ لگا دو، ذرا بلوچوں کا بھی نعرہ لگا دو. ورنہ یہ کہاں جائیں گے بیچارے؟ یہ کہاں جائیں گے بیچارے؟ یہ کہاں جائیں گے؟ اور سب سے اچھا نعرہ متحدہ، نعرہ متحدہ، متحدہ. ہم گلگت بلتستان سے الیکشن لڑتے ہیں. ارے تم جانتے ہو آدھے بلوچستان سے آدھے بلوچستان میں MKM کے جھنڈے لگے ساتھیوں نے. آدھے بلوچستان میں عطا اللہ کرد بھائی نے، ان کے ساتھیوں نے پورے بلوچستان میں ایک ادھم مچا کے رکھا ہوتا کیمپین. تو ساتھیوں، تم پائنیئر ہو، اس پارٹی کے مہاجر پائنیئر ہیں. اپنے ہاتھوں کو کھولو، اپنے ساتھیوں کو اپنی اسٹرینتھ بناؤ. ان پنجابیوں کو، ان بلوچوں کو، ان پختونوں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنی طاقت بناؤ. ان کو کسی اور پارٹی میں بھیجنے کے بجائے اپنے ساتھ ملاؤ. یہ بھی مظلوم ہیں، ان پر بھی ظلم ہوا ہے. ہمیں سندھ کے ہاریوں کو بھی آزاد کرانا ہے. کراچی اتنا پاورفل بناؤ. دیکھو جب یہاں پر ایک پارٹی کی حکمرانی رہی ہے، اس شہر میں پختونوں اور مہاجروں میں درمیان فسادات ہوئے ہیں. یہ والی MKM ہے پاکستان، یہ MKM پاکستان ہے جس نے پختونوں کو ایسے دوستی کر لی پختونوں کے ساتھ. آج حکمرانی کے باوجود ہمیں کوئی نہیں لڑا سکتا. اگر آج ہم پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں، اسکولوں کی بات کر رہے ہیں، تعلیم کی بات کر رہے ہیں، تو آج ہمیں کوئی نہیں لڑا سکتا. ہمیں آگے جانا ہے. مجھے ان نوجوانوں کو، اس MKM کو، ان نوجوانوں کو
کو دنیا بھر میں اس ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں بدل کر ہمیں دنیا میں ایکسپورٹ کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس 31 ارب ڈالر کا ریمیٹنس آ رہا ہے، جو کہ پاکستان کو ملنے والا سب سے زیادہ ڈالر اگر آ رہے ہیں تو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے آ رہے ہیں۔ ہم اتنے لوگ پڑھا کر باہر بھیجنا چاہتے ہیں جو 100 ارب ڈالر بھیجے۔ جب 100 ارب ڈالر بھیجیں گے تو پھر ہمیں IMF کی، ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کی تعلیم ایسی کرنی ہے جس کی دنیا بھر میں مانگ ہو، جہاں پر بچہ ہمارا جا کر ڈالر میں پیسے کمائے۔ اگر اس کو اگر آج کوٹا سسٹم پہ ہمیں سرکاری نوکری نہیں مل رہی، اگر آج انڈسٹری میں کراچی میں نوکری نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں۔ آج کی دنیا بیٹھ کر رونے والی دنیا نہیں ہے، گلوبل ولیج ہے۔ آپ وہ تعلیم حاصل کرو جس کی ڈیمانڈ ہے۔ آج اس شہر میں 10 سال کے بچے ڈالروں میں پیسے کما رہے ہیں۔ یہ آئی فون، یہ فون سے ڈالروں میں پیسے کما رہے ہیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو وہ ہنر دینا ہے جس کی مانگ پورے پاکستان، پوری دنیا بھر میں ہے۔ ہماری آج کی یونیورسٹیاں، ہمارے آج کے تعلیمی ادارے بے روزگار نوجوان پروڈیوس کرنے کی انڈسٹریز، فیکٹریاں بن گئی ہیں جہاں پہ بے روزگار نوجوان پیدا ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے پورے اس MQM نے ایک ریسرچ کے ذریعے پورے اس تعلیمی نظام کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، آخری موقع ہے، خدا کی قسم کوئی وزارت کی فکر نہیں ہے، کوئی عہدوں کی فکر نہیں ہے۔ آج بھی ہم نواز شریف صاحب سے مل کر آ رہے ہیں، آج بھی شہباز شریف صاحب سے مل کر آ رہے ہیں، ان کی کیبنٹ سے مل کر آ رہے ہیں۔ ساری گفتگو میں پہلے لفظ سے لے کر آخر تک ایک دفعہ بھی منسٹری اور گورنری کی بات نہیں ہوئی، صرف ایک ہی فکر تھی، ہم کیا کریں سب مل کر کہ پاکستان کے لوگوں کو اس مسائل کے دلدل سے باہر نکال سکے۔ خدا کی قسم کیا کریں صرف اس چیز کی فکر ہے۔ حکومت کے مزے کرنے کا کوئی خواب نہیں، کوئی خواہش نہیں، کوئی گفتگو نہیں ہے۔ صرف ایک بات کی فکر ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ بہت مجبور ہیں، لوگ بہت دکھ میں ہیں۔ کیسے ان کے مسائل کی پریشانیوں کو کم کیا جائے؟ جب آپ دل سے یہ رجوع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذرائع بنا کر دیتا ہے۔ آخری بات میں پیپلز پارٹی سے بہت مؤدبانہ کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی والوں اپنے رویے پہ نظر ثانی کرو برائے مہربانی۔ کیا ضرورت ہے ہم جا کر پنجاب میں کسی پارٹی سے بات کریں؟ آپ کا اگر رویہ اچھا ہوتا، آپ ایک سیٹ کے لیے سب کے پاس جا رہے ہو۔ آج ہمارے پاس 17 سیٹیں ہیں، لیکن آپ نے حالات ایسے کر لیے کہ آپ ہم سے بات نہیں کر۔ آج ہم پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی ہیں۔ آج پیپلز پارٹی والوں، ہم تمہارے مینڈیٹ کی قدر کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے بھی مینڈیٹ کو قدر کرو۔ آپ دلوں پہ قبضہ کرنے کے بجائے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے جب میں کہتا ہوں کہ 15 سالوں سے آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، اس سے پوچھو تو کہ بلاول ہاؤس میں پانی ٹینکر میں کیوں آ گئے؟ اس سے پوچھو تو، اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھو تو کہ بلاول ہاؤس میں پانی ٹینکر کے ذریعے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ افغانستان سے تو نہیں لا رہا ٹینکر والا چوری کر کے، یہ تمہارے شہر سے ان نلکوں کا پانی چوری کر کے تمہیں بیچ رہا ہے۔ جب پانی ٹینکر میں آ سکتا ہے تو پانی ہمارے نلکوں میں نہیں آ سکتا کیوں؟ ان سے پوچھو تو۔ یہ سوال کرنے پہ آپ میرے لوگ مارتے ہو، آپ ناراض ہو جاتے ہو، آپ نازیب الفاظ ادا کرتے ہو۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں آج اس فتح کے موقع پہ نظر ثانی کرو، خدا کے واسطے اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرو۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اپنی جنت کمانے کا، اتنی بڑی طاقت ہے آپ کے پاس۔ آپ لوگوں کی خدمت کر کے اپنی دنیا بھی ٹھیک کر سکتے ہو، آخرت بھی ٹھیک کر سکتے ہو۔ کتنے پیسے چاہیے اور کتنے دن زندہ رہو گے؟ خدا کے واسطے ان لوگوں کی فکر کرو، ساتھیوں بند بنا کر سو مت جانا۔ ابھی ہم نے جس طرح سے الیکشن جیتا ہے، ہمیں اس کے بعد ہمیں کامیابی بھی چاہیے۔ اس شہر کو دوبارہ رات اور دن جاگ کر بنانا ہے۔ بولو تیار ہو؟ کراچی تیار ہے؟ اور جماعت اسلامی والوں، جماعتیوں یار بڑے منافق ہو یار، تم بڑے منافق ہو بھائی، بہت آگے کا کام ہو تم لوگ یار، بڑے آگے کا کام ہو بھائی، تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ جماعتیوں
तुम तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे ऐसे आइटम करते हो। देखो भाई, दुश्मनों से गिला नहीं है, मुनाफिकों से सुलह नहीं है। दुश्मनों से गिला नहीं है, दुश्मन दुश्मन है, मुनाफिकों से सुलह नहीं है। बोलो बोलो जिला ग्राउंड वालों क्या कहते हो? हाफिज नईम साहब, आप चूरन बेच रहे हो, 3 साल से मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी किस्मत में जुमे की नमाज के बाद में एहतजाज ही लिखा है। तुम्हारी किस्मत में तुम कुछ भी बन जाओ, पूरा पिंड भी मर जाए, तू चौधरी नहीं बनेगा भाई। सारा पिंड मर जाए, आप चौधरी नहीं बनते। आपकी किस्मत में चाहे बंदियाती हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, आपकी किस्मत में एहतजाज ही लिख दिया गया है। तुम एहतजाज के लिए चुन लिए, लगे रहो मुन्ना भाई अपने खर्चे में, खुश रहो, तुम एहतजाज करते रहो करते रहो। तुम्हारी किस्मतों में एहतजाज ही लिख दिया गया हर बात पर। तुम्हारी तुम हमारी दी हुई खैरात पे भी पीपल्स पार्टी के आगे अपना मेयर नहीं बना सके। हमने कहा चलो भाई हम इलेक्शन से बॉयकॉट करते हैं, बन जाओ। अब तुम जब भी क्या करे, पोलियो ज्यादा टागों में कैसे टीके लगाएं तुम्हारे? तो एहतजाज तुम्हारी किस्मत है। अभी कराची में सिर्फ उन जगहों में एहतजाज कर रहे हैं जहां से एमक्यूएम जीती। इनसे पूछो क्या पूरा पाकिस्तान तुम जीत गए हो? एक सीट नहीं मिली पूरे पाकिस्तान भर से। और कराची से सिर्फ एमपी की 2 सीटें, वो भी जाली तरीके से ली है। और हर एमक्यूएम के जीते हुए कैंडिडेट के सामने एहतजाज कर रहे हो। अबे पूरा पाकिस्तान में जाकर करो, वहां भी तुम्हें सीटें नहीं मिल रही है। पूरे पाकिस्तान इतने अरबों रुपए खर्च करके, खालों के पैसे हाफिज साहब की तस्वीरों पर लगाकर, हर औरतों के खाने पकाने के इश्तिहार में भी जो है वो बंदा मौजूद है भाई। अक्षय कुमार के गानों के साथ जमात इस्लामी न जमाती रही न इस्लामी रहे। अक्षय कुमार के गाने आइटम सॉन्ग के साथ कैट वॉक कर रहे हैं, बताओ यार, है तो इनसे बड़ा मुनाफिक, है तो इनसे बड़ा मुनाफिक। तो जमातियों क्या करें इनका, क्या करें, क्या करें, क्या करें? इग्नोर करें यार। तुम लोग 2 4 10 लोग चले जाना जलसे में यार, बेचारे हर चौक पे बैठे हुए हैं। जाके पानी वानी पूछना, जाके पानी वानी पूछना और बोलना उठना नहीं, बैठे रहो, यही बैठे रहो, उठने नहीं देना, बोला एहतजाज करते रहो, बैठे रहो। कराची वालों खुश रहो यार, खुश रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, खुश रहो। अल्लाह बहुत सुखी रखे, अल्लाह ताला बहुत काम ले। हम ऐसा नमूना पेश करें ये पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में हमें मॉडल के तौर पर पेश किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त मजलूमों का, गरीबों का इंशाअल्लाह ताला। तो तैयार हो कराची वालों, कराची वालों, कराची वालों, आई लव यू यार, आई लव यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, बहनों और यहाँ पर मौजूद तमाम ही सामीन को अस्सलाम अलैकुम। पीछे वालों की आवाज नहीं आई, अस्सलाम अलैकुम। अभी फैसल सब्जवारी भाई ने मुझसे कहा कि आप कितनी तकरीर करेंगे। मैंने कहा जितनी मुख्तसर मुस्तफा भाई ने की है मैं भी उतनी करूंगा। क्या ख्याल है, उतनी की जाए? वैसे आप सबको ये बताया गया था कि यहां म्यूजिकल नाइट है, कव्वाली भी होगी, म्यूजिक भी होगा, लेकिन किसी सियाने ने खूब कहा कि कुछ भी मुफ्त नहीं होता, तो पहले हम सबको बर्दाश्त करना होगा, उसके बाद म्यूजिक होगा। बेटा सामने से आ जाए।
میں سب سے پہلے اگر خاموشی ہوگی تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی غور طلب بات ہے، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں یہاں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا، میں صرف آپ سے دو باتیں پوچھوں گا، اور وہ یہ میں پوچھوں گا کہ آج اس پنڈال میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے ہیں جو بلٹ پروف گاڑی میں آئے ہیں، کتنے ہیں جو لینڈ کروزر میں آئے ہیں، کتنے ہیں جو کرولا گاڑی میں آئے ہیں؟ یہاں والے آئے ہیں؟ نہیں، یہاں والے آئے ہیں؟ آئے ہیں؟ اچھا، جتنے ہیں وہ ہاتھ ضرور اٹھائیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو جو اس شہر کراچی میں رہتے ہیں صرف اور صرف احساس محرومی اور آپ کے حق کی تلفی کے علاوہ کچھ ملا ہے آج تک؟ بجلی، پانی، گیس ملا ہے آپ کو؟ نہیں ملا نا؟ جس کو بجلی، پانی، گیس نہیں ملا وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دے۔ نہیں ملا؟ تو یہ آج کا جو دن ہے جسے ہم یوم تشکر منا رہے ہیں، اور جتنا بڑا مینڈیٹ آج آپ کو ملا ہے، اگر اس کے بعد بھی یہ نہ ملے تو پھر اور کیا لیں گے ہم؟ اگر آج کے بعد بھی یہ تینوں چیزیں آپ سب کو نہ ملے تو پھر کیا فائدہ ہے اسے مینڈیٹ کا؟ صحیح یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ میں سب سے پہلے آپ سب سے کہوں گا، خاص طور پہ جو میری باجیاں، بہنیں یہاں بیٹھی ہیں اور جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں پیچھے، کہ آئیں ہم کم از کم ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور واقعی میں تشکر اور شکر پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک بار پھر سرخ رو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، آمین۔ میں صرف مختصر ایک بات کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے مجھے گورنر نامزد کیا، اور آج میرا یہاں آنا اس اظہار تشکر کی اس تقریب میں اس لیے ضروری تھا کہ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کی وجہ سے آج میں اس منصب پر بیٹھا ہوں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایم کیو ایم کے گورنر نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے ہیں، میں آج یہاں پر موجود قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایوانوں میں عوام کی آواز کے دروازے ضرور کھولیں، کیونکہ اگر ہم نے ان کے دروازے ایوانوں میں نہ کھولے تو پھر اس مینڈیٹ کا کوئی نہ کام ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے اس یوم تشکر کی تقریب میں آنے سے کئی لوگوں نے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو گورنر ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی، یوم تشکر کی تقریب میں اگر مجھے جماعت اسلامی بلائے گی میں اس میں بھی جاؤں گا، اگر وہ یوم تشکر کریں۔
اگر پیپلز پارٹی بلائے گی تو میں اس میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن کیونکہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے اور میرے پیارے پیارے بھائی اور بہنوں نے مجھے بلایا ہے تو میں ضرور جاؤں گا۔ میں یہاں پر موجود تمام ہی لوگوں کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ سب گورنر ہاؤس میں مہمان خصوصی کی طور پر میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں۔ گورنر ہاؤس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں۔ جس طرح اب اگر کسی نے ڈالر کمانے ہیں، مہینے میں ڈالر کمانے ہیں، تو وہ آئی ٹی کی کلاسز میں گورنر ہاؤس آ جائے۔ اگر اب نوکریوں کا، بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر موٹر سائیکل کسی کی چوری ہو گئی ہے تو وہ بھی ایف آئی آر لے کر گورنر ہاؤس آ جائے تو اسے بھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور وہ یہ شعر آج کی مناسبت سے میں نے چنا ہے، اور وہ یہ ہے، یہ ذرا خاموشی سے سننے والا شعر ہے۔ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے ہم، نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے ہم، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے ہم۔ اب ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی، اب ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ مشعلے جلا کر جیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان جیے مہاجر۔ بہت شکریہ گورنر صاحب۔ اور ساتھیوں، ماؤں بہنوں، جنا گراؤنڈ کو بھر دینے والے ایم کیو ایم کے کارکنوں، ہمارا نشان پتنگ، جس پتنگ پر ہم یہ انتخابات جو ہم سے چھینے جاتے تھے، وہ ہم نے واپس اپنا حق لے کر واپس جنا گراؤنڈ میں کھڑے ہیں۔ اور ہم نے ایک نعرہ لگایا بہت، جو آج سے کوئی 20-22 سال پہلے بنایا تھا 2002 کے انتخابات میں۔ اگر وہ نعرے کا جواب یاد ہے تو جناح گراؤنڈ لگائے وہ نعرہ، ہو آسماں کا جو بھی رنگ، ہو آسماں کا جو بھی رنگ، کرے گی دشمنوں کو دنگ، جماعتیوں کا حقہ بند، ہو آسماں کا جو بھی رنگ، ہو آسماں کا جو بھی رنگ۔ اور کراچی کسی کے حکم پر ہرگز نہ ناچے گی نہ ناچی ہے، اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے۔ نہ ربط دل ربائی ہے، نہ دلداری کا رشتہ ہے، نہ بندھن آشنائی کا، نہ کچھ یاری کا رشتہ ہے، نہ رشتہ خون کا، نہ دودھ کی دھاری کا رشتہ ہے۔ یہاں رشتہ فقط حق سے وفاداری کا رشتہ ہے۔ کوئی ماما، کوئی مامی، کوئی چاچا نہ چاچی ہے، اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے۔ استقبال کیجئے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی السلام علیکم۔ شکریہ کراچی، خدا کا شکر ہے، شکر الحمدللہ۔ رونقیں لوٹانے کا وعدہ
पूरा हुआ। यहां पर एमक्यूएम के अजीज तरीन कारकुनों, तुम्हें सलाम हो। तुमने कतरा कतरा, करिया करिया, गोशा गोशा, कूचा कोचा कराची को वापस कर दिया है। आज कराची को कराची वालों के हवाले करने की बाकायदा तकरीब है और इस रास्ते में हमारे हजारों साथी शहीद हुए हैं। इस इंतखाबात में भी हमारे कई साथी शहीद हुए हैं, रंगीन किया है। इस इंतखाबात में तो उन्हें कामयाबी मिली है। मैं फराज शहीद समेत एमक्यूएम के तमाम कारकुनों के नाम ये जीत करता हूं। अजीज तहरीकी साथियों, कौमें जब आगे की जानिब बढ़ती हैं, मंजिल तक पहुंच रही होती हैं, तो पलट पलट के ये जरूर देखती हैं कि वो कौन थे कि जिन्होंने अपनी खून से लहू की अशरफियां लुटाकर, जिन्होंने अपने लहू के चिराग जलाकर रास्ते दिखाए कि हमें तो इस पे यकीन, इस पर एतमाद है बस कि लहू का बहना कभी रायगा नहीं जाता। जो आंख आज बही है वो सैले नूर सिफत तीरगिए शब के तमाम रंग उड़ा देगी। जो हाथ आज कटे हैं वो नकीबे जां होंगे, जो सर जमीन पे गिरेंगे वो आसमां होंगे। और आज शुक्र का दिन है, खुशी के इजहार का दिन है। और मेरे साथियों, याद रहे 2021 एमक्यूएम के कारकुनों से वादा किया था कि 2023 आपका और हमारा होगा। 2023 आज जिना ग्राउंड गवाह रहे। जिना ग्राउंड ये लबालब खचाखच कराची की खुशबू में रचा बसा, दूर तक मुक्का चौक से आगे हर तरफ हर रास्ते जिना ग्राउंड के जानिब आज कराची के जा रहे हैं। जिना ग्राउंड की दीवारें, यहां शायद 14 यादगार सब गवाह रहे कि हमने कहा था कि 2023 हमारा साल होगा। 2023 को गवाह रहिएगा। एमक्यूएम को मुकम्मल किया, एमक्यूएम को मुत्तहिद किया, एमक्यूएम को मुनज़्ज़म किया, एमक्यूएम को मुतहरिक किया। एक पूरी एमक्यूएम महाजरों को और हक परस्तों को लौटा दिया। अल्लाह का शुक्र है। फिर दूसरा काम, चौथाई कराची के बराबर 53 यूसियां वापस कराई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो 75 साल से नहीं हुआ था, हमने कराची के 75 लाख अफराद को बगैर हाथ में पत्थर थामे, बगैर दुकान बंद कराए, नफरत अंगेज नारे लगाए बगैर, सब्र से, इस्तकामत से, दलील से अपने 75 लाख कराची के नफूस को पाकिस्तान की आबादी के अकाउंट में जमा करा दिया है। अल्लाह का शुक्र है। 3 दिन पहले जबर को, साजिशों को
منصوبہ بندیوں کو، نفرت کو شکست ہوئی ہے، فتح کراچی کی ہے، کراچی کی عوام کی ہے۔ اور یہی نہیں، سازشی لوگوں نے زبان کی بنیاد پر نفرت کے خاطر جو سرحد کراچی میں کھینچی تھی وہ بھی مٹا دی ہیں۔ آج سہراب گوٹ کراچی کے نمائندے کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج اپنے مقصد کے خاطر زبان کی بنیاد پر کیماڑی ڈسٹرکٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، الحمدللہ ایم کیو ایم کا نمائندہ کیماڑی سے بھی جیتا ہے، اور ہم نے نفرتوں کی یہ دیواریں گرانی شروع کر دی ہیں، اور جو لنگوسٹک فالٹ لائن تھی کراچی کی ختم ہونی شروع کر دی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یاد رکھیے گا، یہ بات بھی کئی بار کہا ہے کہ یہ 10 سال کا آپ کا سنہری دور کا آغاز ہے، اس کو سنبھالنا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایم کیو ایم کے کارکنوں، کراچی کی عوام، آپ کو ایک دوسرے کی طاقت بننا ہے۔ آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے نہیں، آپ سے بڑے دشمن سے ہے۔ چھین کے لینا ہے تو آپس کی چھینا جھپٹی بند کرو، ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی احساس ذمہ داری کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ۔ یہ 75 سال گزر چکے ہیں، آنے والے 10 سال آپ کے ہیں، پتہ لگے، دنیا کو ثابت کراؤ، جو بنا سکتے ہیں وہی چلا سکتے ہیں۔ یہ پاکستان ہمارے اجداد نے بنایا تھا، اور ان کے بیٹے پاکستان چلا کے دکھائیں گے، اور سب کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آج ہمارے ساتھ یہاں بھی اور یہاں بھی پختون بھی بیٹھے ہیں، بلوچ بھی موجود ہیں، سندھی بھائی بھی موجود ہیں، پنجابی یہاں موجود ہیں، کشمیری، گلگت بلتستانی، پورا پاکستان ہم نے جمع کر رکھا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم نے موقع دیا، ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ کسی صاحب کو یہاں سے زبردستی 2018 میں ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو چرا کر، ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو چرا کر کسی کو 14 سیٹیں دلوائی گئی تھی، آپ ان سے جا کے پوچھئے گا، ان 14 سیٹوں پہ تم پانی کا ایک قطرہ، تو کیا پانی کے ایک قطرے کے لیے تم نے ایک آواز بھی کراچی والوں کے لیے بلند نہیں کی؟ 14 نشستوں والوں کو عمران خان صاحب نے اس شہر کو، جس کا سب سے بڑا مینڈیٹ چرایا تھا، ایک رات بھی نہیں دی۔ اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو تو محبت کے اظہار کے لیے سب نے بات کی ہے، آئیے ہم ان کے لیے دعا کا، ہم سب کو کہا تھا کہ ہمارے یوم تشکر میں آئیں، ہم جماعت اسلامی کے یوم تکبر میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں کہ دعا کیجئے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، بیچارے دھوپ میں بیٹھیں گے، ان کو کہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے، اور جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں، ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ دوستوں اور بھائیوں، شناخت دلائی ہے اس تنظیم نے آپ کی اور میری قوم کو، پہچان دلوائی ہے،
اعتماد دیا ہے, حوصلہ دیا ہے اور متحد کیا ہے. اور آج ایوانوں میں جا کر آپ کا مقدمہ ایک بار پھر جو کچھ رہ گیا ہے اس 5 سال میں غاصبوں کو کراچی کو لوٹانا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور میں ایم کیو ایم کے تمام ایم این اے سے بھی, میں خود بھی ہوں ایم این اے, مصطفیٰ بھائی بھی ہیں, فاروق بھائی بھی ہیں, اظہار بھائی بھی, ہم سمیت کوئی ایک ایم این اے عوام سے دور رہنے اور اپنے حلقے میں نہ جانا افورڈ نہیں کر سکتا. جو نہیں جائے گا مجھ سمیت, جو ذمہ داری پوری نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا, گواہ رہیے گا. جو ایم این اے اپنے سیکٹروں کے ساتھ مل کر عوام کے پاس نہیں جائے گا وہ گھر جائے گا. جو ایم پی اے گلی گلی محلہ محلہ نہیں پھرے گا, دکھ اور درد کا علاج نہیں ڈھونڈے گا وہ گھر جائے گا. وعدہ کریں, ہاتھ اٹھا کے بتائیں, آپ نے جتوایا ہے, ہم نہیں جیتے, آپ میں ووٹ پڑا ہے, کراچی کے لوگوں نے دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل انشاءاللہ تعالی سارے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹر, منتخب ہونے والے تمام لوگ کل انشاءاللہ تعالی ہم شہداء قبرستان میں جا کر ان اپنے شہیدوں کو یاد رکھیں گے, ان شہیدوں کو یاد رکھیں گے کہ ہم اچھی روایتوں کے پاسبان ہیں اور یہ پاسبانی ہم کرتے رہیں گے. اور دوسری بات کہ شکر کا ہے, شکر کا مقام ہے, اپنی آواز دھیمی رکھیے گا ایم کیو ایم کے کارکنوں, آنکھیں نیچے رکھیے گا. اب ایم کیو ایم کے کسی کارکن کو آج کے دن اپنے ہاتھ میں پتھر, ڈنڈا, ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پابندی ہے, کوئی ہوائی فائر ایم کیو ایم کا نظریاتی کارکن کر ہی نہیں سکتا ہے. جس نے کیا اس کی رکنیت ختم کر دی جائے گی. آئندہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے, طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے, ہماری تہذیب ہماری طاقت ہے. اور اسی طاقت کے ذریعے انشاءاللہ تعالی, اسی تحمل کے ذریعے, اسی تمیز کے ذریعے, اسی دلیل کے ذریعے ایک ایک مقدمہ ایم کیو ایم قوم کا لڑے گی اور کامیاب ہوگی. آپ سب آج شکر ادا کرنے اور جشن منانے آئے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس انشاءاللہ تعالی ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی ٹھوکروں پر اقتدار ہوتا ہے. آپ کی بات نہیں سنی تو ہم ایوانوں کو بھی ٹھوکر مار کے پھر باہر نکل آئیں گے, پھر اپنی عوام کے پاس جائیں گے, پھر بات کریں گے, پھر کھڑے ہوں گے. ایوانوں نے, عدالتوں نے, آئین نے, قانون نے اس دفعہ حق نہیں دیا تو اگر ہمیں ووٹ کے ذریعے اپنا حق چاہیے, روڈ کے ذریعے حق لینا نہیں چاہتے. ہمیں کوئی مجبور نہ کرے اس کے لیے. آج کا پاکستان کوئی دیکھے تو قانون مفلوج, آئین معذور, اور اس ٹوٹے پھوٹے نظام کو درست کرنے کے لیے ہم ایک نسخہ کیمیا پاکستان کو دے چکے ہیں. ہم کراچی کے بعد پورے پاکستان میں ایک ایک شخص کے پاس اقتدار اور جمہوریت کے ثمرات پہنچانا چاہتے ہیں. لے کے جا رہے ہیں. بڑا نازک وقت ہے, نہ گواؤ ناوے کے نیم کش کہ دل ریزہ ریزہ گوا دیا. جو سنگ ہیں ان کو سمیٹ لو,
کہ تلے داغ داغ لٹا دیا. صف دشمنا کو خبر کرو, صف دشمنا کو خبر کرو, میرے دوستوں کو نوید ہو جو رکھتے تھے قرض جان پر, آج قرض چکا دیا. آج آپ کا جنا گراؤنڈ بھی آپ کو واپس کر رہے ہیں. میری ماں بہنوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز تحریکی ساتھیوں, اس شہر کو آباد رکھیے گا. سب سے پہلے ہم جس شہر کے واحد نمائندہ جماعت بن کے ابھرے ہیں, اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جمہوریت کے ثمرات اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹیں. آپ سے وعدہ, آپ کے بیٹے آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے. آئیے آج کی شب خدا کے شکر, خدا کے ذکر کے ساتھ ہم نے شروع کی ہے. اب خوشی کا اظہار کا وقت ہے. اور ایک بار ایک بات کہتا تھا, وہ بات اب ہمارے پاس وہ یقین بن کے ابھر رہی ہے کہ سنو کہ راہیں پکارتی ہیں, چلو کہ منزل بلا رہی ہے. گزر گیا تیری گئی کا موسم, فصیل شب بھی بکھر گئی ہے. جو رات چھائی تھی راستوں پر وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے. شجر پہ دل کے جو زردیاں تھیں وہ سبز پتوں میں ڈھل رہی ہیں. بکھیرے رکھتی تھی جو اداسی, رتیں وہ ساری بدل رہی ہیں. خزاں بھی دیکھو کہ جا رہی ہے. چلو کہ منزل بلا رہی ہے. یہاں پہ موجود میری ماں, بہنوں, بزرگوں, یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا, یہ MQM کا پروگرام ہے. یہاں سب سے زیادہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ ماں, بہن, بیٹیوں کی ہوتی ہے. تو سب ساتھی جتنی بھی ہماری فیملیز آئی ہیں ان کو احترام کیجئے گا. اس طرف میں جو لوگ کھڑے ہیں تم لوگ ذرا پیچھے ہٹو, تھوڑا پیچھے ہٹو فیملیز سے. شاباش شاباش. میں بکیا ساتھی کو رابطہ کمیٹی کے علاوہ کہوں گا اسٹیج سے نیچے اتریں, جشن منانے کا ٹائم ہے. میں تمام فنکاروں کو کہہ رہا ہوں اور آپ اوپر آئیں. یہ جب تک اوپر آتے ہیں ذرا ترانہ چلاؤ اور جھنڈے لہراؤ. شاباش پاکستان کا, شاباش.